बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत बीबी मरियम अलैहिस्सलाम की पाकीज़गी, असमत और कुर्बानी की दास्तान तारीख़ी इंसानियत में एक रोशन चिराग की मानद है। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें तमाम औरतों पर फजीलत दी और उनके बतन से एक अजीम नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। ये वाक़या आम इंसानी अक़ल से मारवा और खालिसतन अल्लाह ताला की कुदरत का मज़हर है कि बग़ैर शोहर के महज अल्लाह के हुक्म कौन से एक पाकीज़ा बच्चा दुनिया में आया। यह मौज़ा न सिर्फ बीबी मरियम की अज़मत को उजागर करता है बल्कि यह भी बताता है कि खालिक कायनात अपनी कुदरत से हर नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है। बीबी मरियम ने तन्हाई, लोगों के तानो तशनी और कड़ी आजमाइशों के बावजूद सब्र और इस्तकामत के ऐसे पहाड़ बने कि आज भी उनका जिक्र दिल को नरम और आंखों को नम कर देता है। उनकी ज़िंदगी हमें यह सबक देती है कि जब बंदा अल्लाह पर कामिल भरोसा करे तो दुनिया की सबसे बड़ी मुश्किल भी आसान हो जाती है और अल्लाह अपनी कुदरत से उसे इज़्ज़त व अज़मत अता फरमाता है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के हमल की कैफियत कुछ यूँ है कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम अपनी खाला या बहन के घर गुस्ल हैज़ करने के लिए गईं। फिर पर्दा लटकाना चाहती थी कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक बेरिश और ख़ूबसूरत नौजवान की शक्ल में ज़ाहिर हुए। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये नामहरम मेरी तरफ मुतवज्जो है, तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया, मैं पनाह मांगती हूँ तो से साथ अल्लाह के अगर तो परहेजगार है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं वो शख्स नहीं हूँ कि जिससे तू डरे, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूँ, तुझको पाकीज़ा लड़का बख्शने के लिए आया हूँ। जिसको कुरान पाक ने कुछ यूँ बयान फरमाया। तर्जमा, फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, अल्लाह तुम्हें खुशखबरी देते हैं अपनी तरफ से एक लड़के की, उसका नाम मसीह ईसा इब्न मरियम होगा। वह दुनिया और आखिरत में मर्तबे वाला होगा और अल्लाह के करीबी बंदों में से होगा। लोगों से बातें करेगा जब झूले में होगा और जब पूरी उम्र का होगा और वह नेक बंदों में से होगा। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा बेटा कैसे होगा कि मुझे किसी बशर ने हाथ तक नहीं लगाया और मैं बदकार औरत भी नहीं हूँ। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, तेरा कहना सही है, लेकिन तेरे अल्लाह ने फरमाया है कि मेरे लिए बग़ैर बाप के बेटा देना आसान है, जिसको कुरान पाक ने इस तरह बयान फरमाया। तर्जमा, मरियम ने कहा, ऐ मेरे प्यारे रब, मेरे यहाँ लड़का कैसे पैदा होगा जबकि किसी मर्द ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया है। अल्लाह ने फरमाया, उसी तरह अल्लाह पैदा करता है जो चाहता है। जब वो किसी काम का फैसला कर लेता है तो उसको कहता है हो जा, बस वो हो जाता है। बीबी मरियम अलैहिस्सलाम को उसी वक्त इतनी बड़ी बशारत दी गई कि वो नबी होगा, बनी इसराइल और तौरात व इंजील का आलिम होगा और वह बड़े मौजू वाला होगा जिसको कुरान पाक ने यूँ बयान फरमाया है। तर्जमा, और अल्लाह उसको किताब और हिकमत और तौरात और इंजील सिखाएगा और वो रसूल होंगे बनी इसराइल की तरफ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश गर्ज ये कि तमाम बशारतों के बाद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के गिरबान में रूह मुबारक को फूंक दिया, जिससे फिलफौर हमल ठहर गया। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम फरमाया करती थीं कि दौरान हमल तन्हाई में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुझसे बातें करते थे और मजमे खुदा की तस्बीह बयान करते थे, हालांकि आप अलैहिस्सलाम अभी पेट में थे। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और आपकी खाला साहिबा जब आपस में मुलाकात करती थीं तो ऐसा मालूम होता था कि खाला के पेट का बच्चा यानी हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम भांजे के बच्चे यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ झुकता है यानी सलाम करता है। बहवाला इब्न कसीर, यूसुफ नज्जार जो बीबी मरियम अलैहिस्सलाम के मामू का बेटा था, वो बैतुल मुक़द्दस में इबादत किया करता था और कभी कभी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को खाला के पास पहुँचाता था। जब हमल की हालत में आगाह हुआ तो उसने भी तहकीकात की तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने तमाम वाक़ियात बयान कर दिया। जब विलादत का वक्त आया तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को कुदरती निदा हुई कि इस शहर से बाहर चली जाओ, अगर तेरी कौम तुझको उसके वजह पर देखेगी तो तुझको और तेरे फर्जंद को कत्ल कर डालेगी। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम बबा यूसुफ नज्जार बैतुल मुक़द्दस से रवाना हो गई। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम उनके रहबर थे। जब दो फरसंग राह कता की तो बैतुल मुक़द्दस में पहुंची। वहाँ बशिद्दत दर्द ज़हा सवारी से उतरी और पुष्ट मुबारक एक खुश्क खुरमे से लगा बैठी। तफसीर हक़ानी में है कि एक पुराना मकान था जिसमें खुश्क खजूर का एक दरख्त था, जैसे टेक लगाया। फिर बग़ैर तकलीफ़ के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए।
اس وقت حضرت مریم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے کاش میں اس حالت سے پہلے ہی مر جاتی اور نرسیاں مرثیہ ہو جاتی۔ حق تعالیٰ نے ملائکہ کو بھیجا اور اپنے فضل و کرم سے وہی ان کے پاؤں کے نیچے سے پانی کا چشمہ ظاہر کر دیا۔ ملائکہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غسل دیا اور حضرت جبریل علیہ السلام نے بوق میں رب خلیل ندا دی کہ اے مریم غمگین مت ہو، اللہ نے تیرے لیے نہر جاری کی ہے اور خشک درخت کو سرسبز کیا ہے۔ اب تو خرمے کی شاخ کو ہلا، وہ تجھ پر تازہ خرمے گرائے گا، تو تازہ خرم کھا اور پانی پی اور بیٹے کے دیدار سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا اگر لوگ مجھ سے پوچھیں کہ یہ بچہ کہاں سے لائی ہے تو میں کیا جواب دوں گی؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا اگر تو کسی کو دیکھے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے خدا کے لیے روزہ نظر کیا ہے کہ کسی بنی آدم سے بات نہ کرو گی۔ اس زمانے میں کھانے اور پینے کے علاوہ باتوں سے بھی روزہ ہوتا تھا۔ باولا تفسیر حقانی، جس کو قرآن پاک نے کچھ یوں بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ: بس مریم علیہ السلام نے اس کا حمل اٹھا لیا اور وہ اس کو لے کر ایک دور کی جگہ چلی گئی۔ پھر درد زا اس کو کھجور کے درخت کی طرف لے گیا۔ اس نے کہا کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی بصری چیز ہو جاتی۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام کو اس نے نیچے سے آواز دی کہ غمگین نہ ہو، آپ کے رب نے آپ کے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور آپ کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلائیے، اس سے آپ کے اوپر پکی ہوئی کھجوریں گریں گی، بس کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ پھر اگر تم کوئی آدمی دیکھو تو اس سے کہہ دو کہ میں نے رحمان کا روزہ مان رکھا ہے، تو آج میں کسی انسان سے نہیں بولوں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام فرشتے کی بشارت سے بے غم ہو گئی اور نفاس کی مدت ختم ہونے تک 40 روز تک وہی رہی۔ پھر اپنے گھر واپس آئیں۔ ہر طرح کی بشارتیں بیوی مریم علیہ السلام کو فرشتے نے بتا دی تھی اور سوال کا جواب بھی بتا دیا تھا کہ تو بچے کی طرف اشارہ کر کے کہہ دینا کہ اس بچے سے پوچھ لو۔ بنی اسرائیل نے یہ صورتحال دیکھ کر بڑے غصے سے کہا کہ یہ کیا برا کام تو نے کیا ہے؟ اے ہارون کی بہن، یعنی تو حضرت ہارون علیہ السلام کی طرح عبادت گزار تھی اور تیری ماں بھی بدکار نہ تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھ لو۔ پھر سب غصے ہو کر بولے کہ تو ہم سے مذاق کرتی ہے، ہمیں پاگل سمجھتی ہے کہ ہم اس چھوٹے بچے سے باتیں کریں؟ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ میں بندہ خدا ہوں اور خدا نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ جب یہود نے یہ معجزہ دیکھا تو ان کی زبان بند ہوگی۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: پھر اس کو گود میں لیے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئی۔ لوگوں نے کہا اے مریم تو نے تو بڑا طوفان کر ڈالا۔ اے ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں بدکار تھی۔ پھر مریم علیہ السلام نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم اس سے کیسے بات کریں گے جو کہ گود میں ایک بچہ ہے؟ بچہ بولا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھ کو نبی بنایا۔ معارف القرآن میں ہے کہ جس وقت خاندان کے لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو ملامت کرنا شروع کر دیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت دودھ پی رہے تھے۔ جب انہوں نے یہ سنا تو دودھ چھوڑ دیا اور اپنی بائیں کروٹ پر سہارا لے کر ان کی طرف متوجہ ہوئے اور انگشتِ شہادت سے اشارہ کرتے ہوئے کہا میں خدا کا بندہ ہوں۔ اس سے پہلے ہی لفظ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس غلط فہمی کو دور کر دیا کہ اگرچہ میری پیدائش ایک معجزانہ انداز سے ہوئی ہے مگر میں خدا کا بندہ ہوں تاکہ لوگ میری پرستش میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ ان الفاظ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی شیرخواری کے زمانے میں اللہ کی طرف سے نبوت اور کتاب ملنے کی خبر دی۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طے فرما دیا ہے کہ مجھے اپنے وقت پر نبوت و کتابت دیں گے، اور یہ بالکل ایسا ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نبوت اس وقت عطا کر دی گئی تھی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، ان کا خمیر تیار ہو رہا تھا۔ اس کا مطلب بھی یہ ظاہر ہے کہ اس کے سوا کوئی نہیں کہ عطائے نبوت کا وعدہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قطعی یقینی تھا۔ یہاں بھی اس یقین کو عطائے نبوت کے لفظ ماضی سے تعبیر کر دیا گیا ہے۔ عطائے نبوت کے اظہار کرنے سے ان لوگوں کی بدگمانی رفع کر دی گئی کہ میری والدہ پر بدکاری کا الزام لگانا سراسر غلط ہے۔
کیونکہ میرا نبی ہونا اور مجھے رسالت کا ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ میری پیدائش میں کسی گناہ کا دخل نہیں ہو سکتا۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کی روح کس طرح قبض ہوئی؟ جب ملک الموت حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آئے اور حضرت مریم علیہ السلام کو کہا کہ میں آپ کی روح کو قبض کرنے کے لیے آیا ہوں، تو حضرت بی بی مریم علیہ السلام موت کے فرشتے کی بات سن کر پریشان ہو گئی اور کہا کہ مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے تاکہ میرا بیٹا عیسیٰ میرے پاس واپس آ جائے۔ لیکن ملک الموت نے حضرت مریم علیہ السلام کے سینے سے ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام پیغمبر کے پاس کیسے پہنچتے تھے؟ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کثرت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور حمد و ثنا میں مصروف رہتے تھے اور فرشتوں میں نہایت محبت اور عقیدت و احترام کی نظروں سے دیکھے جاتے تھے۔ فرشتے ان کے پاس آتے تھے اور ان کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر آئے اور انسانی شکل میں بہت دیر تک ان کی صحبت میں حاضر ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ اسرائیل علیہ السلام ہے، تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھے موت کا ذائقہ چکھاؤ، جس پر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے ان کی روح نکالی اور پھر واپس کر دی۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت اور دوزخ کو دیکھوں۔ چنانچہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر انہیں دوزخ دکھائی اور پھر جنت میں لے آئے اور بہت دیر تک جنت کے مناظر دیکھتے رہے۔ آخر میں جب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اب واپس تشریف لے چلیے، مگر حضرت ادریس علیہ السلام نے جواب دیا کہ جب تک جنت اور دوزخ کو پیدا کرنے والا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے یہاں سے جانے کا حکم نہیں دے گا، اس وقت تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں قانون خداوندی کے مطابق موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں اور اب جنت میں آ گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تم کو اس سے نہیں نکالیں گے، لہٰذا میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حضرت اسرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ دونوں کے درمیان کچھ گفتگو ہوتی ہے اور ان کی گفتگو کے دوران ایک اور شخص بھی وہاں موجود ہوتا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام بار بار انتہائی غور سے اس آدمی کی طرف دیکھتے ہیں۔ وہ آدمی حضرت اسرائیل علیہ السلام کے انتہائی غور سے دیکھنے کی وجہ سے بہت ہی خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے جانے کے بعد وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ یہ شخص کون تھا جو مجھے بار بار بڑے غور سے دیکھ رہا تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس آدمی کو آگاہ کیا کہ یہ انسان کی روح نکالنے والے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام تھے۔ وہ آدمی یہ سن کر اور زیادہ خوف زدہ ہو گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگا، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے اب یہ میری روح نکالنے آ جائے گا۔ اب مجھے فوری طور پر 7 سمندر پار دور دراز کے کسی ملک میں بھیج دیں تاکہ میری جان بچ سکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس آدمی کی گھبراہٹ دیکھ کر ہوا کو حکم دیتے ہیں کہ اس آدمی کو 7 سمندر پار کسی دوسرے ملک میں پہنچا دو۔ آدمی جیسے ہی ہو دوسرے ملک کی سرزمین پر قدم رکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام تو پہلے وہاں ہی موجود تھے۔ وہ شخص بڑا حیران اور پریشان ہوتا ہے۔ اتنے میں حضرت اسرائیل علیہ السلام اس آدمی سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا تھا کہ تمہاری روح نکال کر اللہ کے حضور پیش کروں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے مقام اسی جگہ کا بتایا تھا۔ میں جب حضرت اسرائیل علیہ السلام کے پاس پہنچا تو تمہیں وہاں دیکھ کر مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی روح 7 سمندر پار نکالنے کا حکم دیا ہے، اور یہ بندہ یہاں کھڑا ہے۔ مجھے تو فوری طور پر یہاں پہنچ کر تمہاری روح نکالنی تھی، لیکن تم تو یہاں سے 7 سمندر پار تھے۔ لیکن جب میں اللہ کے حکم پر اس مقام پر پہنچا تو تم مجھے یہاں مل گئے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو ان کے پاس موت کا فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام آیا اور کہا کہ اپنے پروردگار کی طرف پیغام اجل قبول فرما لیجئے، یعنی آپ کے روح قبض ہونے کا وقت آن پہنچا ہے، لہٰذا آپ جانے کے لیے تیار ہو جائیے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کر موت کے فرشتے کو زوردار تماچا رسید کر دیا اور اس کی آنکھ پھوڑ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کا فرشتہ دربار الہی میں واپس گیا اور عرض کیا، اے پروردگار، تو نے مجھے روح قبض کرنے کے لیے اپنے ایک ایسے بندے کے پاس بھیجا جو موت نہیں چاہتا، اور اس نے میری آنکھ بھی پھوڑ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے موت کے فرشتے کی یہ شکایت سن کر اس کی آنکھ درست کر دی اور یہ حکم دیا کہ میرے بندے موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوبارہ جاؤ اور ان کو میرا یہ پیغام پہنچاؤ کہ کیا تم طویل زندگی چاہتے ہو؟ اگر طویل زندگی چاہتے ہو تو کسی بیل کی کمر پر اپنا ایک ہاتھ پھیر دو یا دونوں ہاتھ رکھ دو، تمہارے اس ایک ہاتھ یا دونوں ہاتھوں کے نیچے جتنے بال آئیں گے ان میں سے ہر ایک کے عوض تمہاری زندگی میں 1 سال کا اضافہ ہو جائے گا۔ فرشتے نے دوبارہ حاضر ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام سنایا تو انہوں نے کہا کہ اس طویل زندگی کے بعد بھی آخری نتیجہ موت ہی ہے، تو پھر وہ آج ہی کیوں نہ ہو۔ میں اسی وقت موت کی آغوش میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری یہ دعا ضرور ہے کہ رب کریم تدفین کے لیے مجھے عرض مقدس یعنی بیت المقدس سے قریب کر دے، اگرچہ پھینکے ہوئے پتھر کے مانند ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر میں بیت المقدس کے قریب ہوتا تو تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا نشان دکھا دیتا جو ایک راستہ کے کنارے پر سوکھے ٹیلے کے قریب ہے۔ ناظرین، تمام جانداروں کی جان لینے والے حضرت اسرائیل علیہ السلام خود کیسے فوت ہوں گے؟ تو قیامت کے دن جب ایک خوفناک آواز کے ساتھ پوری دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ موت دے دے گا، جب سب کچھ ایک ساتھ ختم ہو جائے گا، تو پھر پہلے، دوسرے، تیسرے، اسی طرح 7ویں آسمان تک سب کو موت دے دی جائے گی، سب فرشتوں کو گرا دیا جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ کون باقی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی یہ بات سن کر حضرت اسرائیل علیہ السلام کہیں گے کہ اے اللہ، مجھ سمیت تیرے 4 فرشتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام بھی ختم ہو جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب کون باقی ہے؟ تو جواب آئے گا کہ آپ کے قریب یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اسرافیل علیہ السلام بھی ختم ہو جائیں۔ اسی وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی سور پھونک رہے ہوں گے اور ان کے ہاتھ سے سور نکل جائے گا اور جا کر اللہ کے عرش پر لگ جائے گا۔ اب صرف حضرت اسرائیل علیہ السلام ہی باقی بچیں گے، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام اس وقت موت کے خوف میں مبتلا ہوں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ اب کون باقی ہے؟ تو جواب میں حضرت اسرائیل علیہ السلام کہیں گے کہ اب تو بس میں ہی باقی ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جا، تو بھی ختم ہو جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اب کون باقی ہے؟ ہر طرف خاموشی ہوگی اور کوئی جواب نہیں دے گا، صرف اللہ تعالیٰ ہی باقی رہے گا۔ وہاں پھر منبع روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت مریم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر لبنان کے پہاڑوں میں پناہ گزین ہو گئی، اور ہمیشہ کی طرح وہاں پہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سارا دن روزے میں گزارتے ہیں اور ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں صرف کر دیتے کہ کھانے اور پینے میں درختوں کے پتے اور پھل اور بارش کا پانی استعمال کرتے تھے۔ یہ سلسلہ کچھ سالوں تک جاری رہا۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑی سے نیچے کچھ کھانے کی تلاش میں آئے تو اس وقت حضرت مریم علیہ السلام کے پاس حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کرنے لگے، اے روزہ رکھنے والی، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والی مریم، تجھ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ فرشتے کی آواز سن کر حضرت مریم علیہ السلام ڈر گئی، حضرت مریم علیہ السلام کانپنے لگی۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تمہیں دیکھ کر میں ہوش حواس کو برقرار نہیں رکھ سکی۔ اور فرشتے نے حضرت مریم علیہ السلام کو کہا کہ میں چھوٹے اور بڑوں پر رحم کرنے والا نہیں ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے روح کو قبض کرتا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے پوچھا کہ تم یہاں کیا لینے آئی ہو؟ فرشتے نے کہا کہ جو میرا کام ہے وہی کرنے آیا ہوں، آپ موت کے لیے تیار ہو جائیں، مجھے آپ کی روح قبض کرنے کا حکم ہوا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا
کہ میرا بیٹا عیسیٰ پہاڑی سے نیچے گیا ہوا ہے، میرے بیٹے کو آنے دے، میں ان سے کچھ نصیحتیں کر لوں۔ اس پر ملک الموت نے کہا، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسا تاخیر کرنے کا حکم نہیں ہے، میں تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر مچھر کی جان بھی قبض نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ابھی اسی وقت آپ کی روح قبض کرنے کا حکم دیا ہے، میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام کہنے لگی کہ اگر میرے مولا کی رضا ہے تو میں بھی تیار ہوں۔ چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی، اسی حال میں کہ آپ لکڑی کے تنے سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھی تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واپسی میں تاخیر ہو گئی اور آپ رات کو جب واپس آئے تو دیکھا کہ ان کی والدہ درخت کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھی ہوئی ہے، تو آپ نے سمجھا کہ والدہ محترمہ سو رہی ہیں۔ آپ اپنی والدہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کافی دیر تک کھڑے رہے۔ پھر والدہ جب نہ اٹھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ والدہ کو جگا لینا ہی بہتر ہے، کیونکہ انہوں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ آپ والدہ کے بالکل پاس ہو گئے اور کہا کہ اے میری والدہ، اٹھیے، دیکھیے اندھیرا گہرا ہو چکا ہے اور یہ وقت تو آپ کا اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ہے، کہ آج اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرنی؟ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ لگتا ہے ماں میٹھی نیند سو رہی ہے، اس لیے انہیں مزید اٹھانے کی کوشش نہ کی۔ آپ ساتھ میں کھڑے ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے نہ کچھ کھایا اور نہ ہی پیا۔ آپ علیہ السلام سوچ رہے تھے کہ ماں اور بیٹا دونوں مل کر کھانا کھائیں گے، یہاں تک کہ رات کا آخری پہر ہو گیا اور انتظار کرتے کرتے صبح ہو گئی۔ لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کے چہرے مبارک پر اپنا چہرہ رکھ کر بولے، ماں ساری رات گزر گئی ہے، اب صبح ہو گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ باتیں کر کے رونے لگے۔ آپ علیہ السلام اتنا روئے کہ آپ کو دیکھ کر فرشتے اور پہاڑ بھی کانپ اٹھے۔ فرشتے بھی آسمانوں پر رو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے دریافت کیا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ فرشتوں نے کہا، یا اللہ، آپ ہی بہتر جانتے ہیں کہ ہم کیوں رو رہے ہیں۔ پھر خدا کی طرف سے وحی نازل ہوئی اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک آواز سنائی دی، عیسیٰ، اپنی ماں کے چہرے سے منہ ہٹا لو۔ آپ علیہ السلام کی ماں اب اس دنیا سے پردہ کر گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ تم کو عظیم اجر عطا فرمائے گا، تم کو صبر عطا فرمائے۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اب میرے دکھ، درد، بھوک پیاس میں میرا غم گسار کون ہوگا؟ میری مدد کون کرے گا؟ لبنان کے جنگلوں اور پہاڑوں سے آواز آئی، اے روح اللہ، آپ کیوں اس قدر بے قرار ہو اور پریشان ہوتے ہو؟ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ آواز سنی تو پہاڑوں سے نیچے اتر کر ایک گاؤں میں آئے جہاں بنی اسرائیل آباد تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، السلام علیکم یا بنی اسرائیل۔ تو وہاں کے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ آپ کے یہاں آنے سے ہمارے گھر جگمگا اٹھے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں روح اللہ ہوں، میری ماں سفر کے دوران وفات پا گئی ہے، میری آپ سے یہ التجا ہے کہ آپ میرے ساتھ میری ماں کے کفن اور دفنانے میں میری مدد کریں۔ تو بنی اسرائیل والے کہنے لگے، اے عیسیٰ، ان بیابان پہاڑوں پر تو بڑے بڑے سانپ اور بچھو ہیں، ہمارے آباء و اجداد میں سے کوئی بھی پچھلی 3 پشتوں تک ان پہاڑوں پر نہیں گیا، ہمیں ان پہاڑوں پر جانے سے ڈر لگتا ہے۔ تو ان کی باتیں سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑوں کی طرف تشریف لے آئے۔ یہاں واپس آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ 2 نہایت ہی حسین و جمیل نوجوان کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے بھی آپ کو سلام کا جواب دیا۔ آپ نے ان کو کہا، میری ماں وفات پا گئی ہے، آپ اس کو دفنانے میں میری مدد کریں۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم میں سے ایک میکائیل علیہ السلام اور دوسرا اسرافیل علیہ السلام ہے، یہ لو کفن اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور اس کو غسل دینے کے لیے حوریں جنت سے تشریف لا رہی ہیں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی قبر کو کھودا، پھر حضرت مریم علیہ السلام کو قبر میں دفن کیا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے حالات سے خوب واقف ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ارشاد فرمایا کہ یا اللہ، میں ماں کے غم میں چور تھا، مجھے کسی بات کی سمجھ بوجھ نہیں تھی، یا اللہ میرے مولا مجھے اجازت دے کہ میں اپنی دفن شدہ ماں سے باتیں کر سکوں۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ میں نے اس کو تیرے ساتھ باتیں کرنے کا حکم دے دیا ہے۔
फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ की कब्र के पास आकर पुकारने लगे, अस्सलाम वालेकुम माँ। कब्र से आवाज़ आई, ए मेरे बेटे, क्या कहना चाहते हो? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, आपको खुदा की तरफ लौट जाना कैसा लग रहा है? हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेटा, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, मैं जहाँ आई हूँ ये जगह बहुत ही अच्छी है। फिर फरमाया कि अम्मी जान, आपने रब को कैसा पाया? हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मेरा रब मुझसे बहुत ही खुश है, जिसकी वजह से मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और मैं यहाँ बहुत राज़ी और मुतमईन हूँ। मैंने अपने रब को नाराज़ नहीं पाया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए मेरी माँ, आपने मौत को कैसा पाया? हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खुदा की कसम, जिसने तुझको नबी बनाकर इस दुनिया में भेजा है, मेरे हलक से अभी तक मौत की सख्ती नहीं गई और मालकुल मौत की हैबत अभी तक मेरी नज़रों के सामने है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ से बातें करने के बाद खुश हो गए और अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ सरबस सजूद होकर शुक्र अदा करने लगे। नादरीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मौत की सख्ती से बचाए रखे, मरने से पहले मरने की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए, मरते वक्त कलमा नसीब फरमाए, मौत की सख्ती को आसान फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की मालूमाती वीडियो। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली इस तरह की मालूमाती वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो नाज़रीन, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।